अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। प्रोग्राम की मेज़बान सुज़ैन जहान खान की निजी मसरूफियात के बायस आज प्रोग्राम में मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूँगा। आज के प्रोग्राम का आगाज़ ख़ारजा महाज से जुड़े दो अहम मौज़ूआत से करेंगे। सबसे पहले तो अमरीका ईरान तनाज़े के हवाले से उसमें एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि तनाज़ा एक नया रुख इख्तियार कर गया है। एक जानिब जब बात हो रही थी सालसी की और मामला हल होने की तरफ जा रहा था, तो अमेरिका की जानिब से एक बार फिर से ईरान पर हमला किया गया और मामला और गंभीर हो गया। ईरान ने भी ये कहा है कि अब हम रिटेलिएट करेंगे और दोबारा से इसको जो है वो इसको जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल के साथ चाइना का दौरा हुआ है और अहम एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप के हवाले से वहाँ पर बात की गई है। अब ये अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बहरीन में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर जावेद मलिक साहब। जावेद साहब, आपको खुशामदीद करेंगे आज के प्रोग्राम में। जावेद साहब, सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे अमरीका ईरान तनाज़े के ऊपर। तो सर, एक तरफ तो सालसी की बातें चल रही थी और मामला हल होने की तरफ जा रहा था। अमरीका ने एक बार फिर से जो है वो हमला किया है और मामला जो है वो अब दोबारा से ख़तरे में पड़ गया है। कहीं दोबारा जंग की तरफ जा रहे हैं, क्या समझते हैं आप? देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और यूएस का, हम इसको काफ़ी दिनों से आप लोग भी और हम लोग भी कवर भी कर रहे हैं और इस पर तज्ज़िये भी दे रहे हैं। असल में ये एक सिंपल जंग तो है नहीं जो दो ममालिक के दरमियान हो। बहुत सारे यहाँ पे पेचीदा मसाइल हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पे ईरान और अमेरिका के साथ साथ इसराइल भी एक फैक्टर है। उसके अलावा जो ईरान ने जब ईरान पे हमला किया गया तो उसके बाद ईरान ने जब रिटेलिएट किया पहली दफ़ा, तो उसने खलीजी ममालिक को टारगेट कर दिया। खलीजी ममालिक भी एक फैक्टर हैं। फिर उसके साथ साथ ऐसी एंटिटीज़ हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, जो कि हिजबुल्लाह है, लेबनान में है, तो इराक से कुछ भी हमले हुए आप जानते हैं कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया पे। तो ये एक सिंपल जंग नहीं है जिसको दो फरीकों के दरमियान हो और उसके बारे में मुज़ाकरात करके उसको रिजॉल्व कर लिया जाए। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनसे बात की जा रही है। गालिबन इसीलिए इसमें कुछ वक्त भी लगा है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ गो कि कोई भी हमला किसी पे होता है, चाहे पहले आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया पे भी हमले हुए थे, खलीजी ममालिक पे भी हमले हुए थे। इस तरह से हमें ये लगता है कुछ स्पॉयलर्स भी हैं इस तमाम सिनारियो में जो कि इस चीज़ को डीरेल करना चाहते हैं। लेकिन जो फरीकैन हैं, जिसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो है वो मुखलिसाना तौर पर अपनी सालसी की कोशिशें कर रहा है। फील्ड मार्शल साहब आप जानते हैं अभी रिसेंटली ईरान गए और वहाँ पे उनकी मुलाकातें हुई बहुत अहम तरीन लोगों के साथ। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो पोस्ट आई जिसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में ये कहा कि वो अमन की डील के बहुत करीब हैं और उन्होंने तमाम खित्ते के ममालिक जितने भी वहाँ के सदूर हैं, वहाँ के फरमारवा हैं, बादशाह हैं, उनसे टेलीफोन पे बात की और इस मसले का हमें नजर आया कि अब हल के करीब हम पहुँचने वाले हैं। लेकिन फिर कुछ और ट्विस्ट आई मामले में। तो अभी भी मैं कहता हूँ कि आज इस वक्त जब हम 26 मई को इस टाइम बात कर रहे हैं तो अभी तो सूरत हाल कंट्रोल में है, लेकिन अब ये लम्हा बदलती हुई सिचुएशन है, तो इसके बारे में प्रिडिक्ट करना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आपको कि अमन की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं और इस तरह के कुछ हमले जो हैं वो ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेट हैं, नहीं होने चाहिए। लेकिन आई होप कि जो प्रोसेस है वो डीरेल नहीं होगी और जो मेन इश्यूज हैं उनके रेजोल्यूशन के हवाले से जो काविशें की गई हैं उन पर कोई ना कोई जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट जो जरूर आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जावेद साहब, ये जो ट्रस्ट का फुकदान है जो ईरान को अमेरिका की तरफ से है, ईरान ने बारहा कहा है कि जब भी डील की बात हो रही होती है, मामला हल होने की तरफ जा रहे होते हैं, या तो इसराइल की जानिब से हमला कर दिया जाता है या अमेरिका की जानिब से हमला कर दिया जाता है। तो ये जो डेंट पड़ रहा है ट्रस्ट को लेकर, ये क्या वाज़ेह वजह है कि मामला अभी तक हल नहीं हो पा रहा दोनों फरीकैन के दरमियान? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं से जो ऑब्वियसली जो हमले हुए हैं तो ट्रस्ट का फुकदान तो है। जो काविशें हो रही हैं अमन मज़ाकरात के जरिए, इस्लामाबाद टॉक्स जब हुए उससे लेकर आज तक, बल्कि 2 दिन पहले तक आप जानते हैं फील्ड मार्शल साहब जो है वो बराह रास्त इस सारे प्रोसेस को खुद मैनेज कर रहे हैं, उनकी टीम मैनेज कर रही है, फॉरेन ऑफिस मैनेज कर रहा है। तो कोशिशें तो यही हैं कि जो ट्रस्ट का फुकदान है उसको किसी हद तक ओवरकम किया जाए। लेकिन ऑफ कोर्स वो ट्रस्ट का फुकदान दोनों तरफ है। मैंने आपको अपने पहले जवाब में भी इशारा किया कि कुछ हमले यकीनन ईरान पे हुए, लेकिन कुछ हमले ऐसे हैं जो सऊदी अरेबिया पे भी हुए, यूएई पे भी हुए इन तमाम मुज़ाकरात के दौरान। तो ट्रस्ट का फुकदान जो वो दोनों तरफ है। दोनों जो फरीकैन हैं या तीनों फरीकैन हैं, इसराइल को भी अगर आप शामिल कर लें तो ऑफकोर्स ये एक पेचीदा मसला है। लेकिन हमें एक चीज़ भी जहन में रखनी है कि देखिए इन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हो सकता है कि इस मसले को डीरेल करना चाहते हों, कुछ ऐसे स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो फोकस है
وہ اس مسئلے کے سولوشن کی طرف ہونا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو حملے ہیں وہ بالکل ان کو کنڈیم کیا جانا چاہیے, لیکن جو مین ایشوز ہیں ان کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے, جیسے آبنائے ہرمز ہے, اس کا اوپن کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. چائنا سے مذاکرات جو ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے, اس کے بعد بھی یہی میسج آیا. ایون ہمارے پرائم منسٹر بھی جو کہ جب چائنا گئے تو چائنا کا بھی موقف بالکل کلیئر ہے کہ یہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کو اوپن ہونا ہے. اس کے حوالے سے جو دوسری چیز ہے وہ ہے نیوکلیئر کے حوالے سے جو سوالات کیے جاتے ہیں, آف کورس کہ وہاں پہ جو یورینیم کا افزائش کو کس حد تک کنٹرول میں رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو پراکسیز ہیں, ایسی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کو سپورٹ کی جاتی ہے خطے میں, وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ ایسے اہم ایشوز ہیں جن پر بات ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کافی حد تک پروگریس بھی ہوئی ہے. اور ابھی ہم نے جو لاسٹ ہماری ان حملوں سے پہلے جو بات تھی وہ یہی تھی کہ تمام معاملات آلموسٹ سیٹ ہو چکے ہیں. آبنائے ہرمز کھلے گی, اور آبنائے ہرمز کھلنے کے بعد 30 دن کا یا 60 دن کا ایک گیپ ہوگا جس میں باقی تمام معاملات کو بھی طے کر لیا جائے گا. تو ہم ابھی تک, میں سمجھتا ہوں ہمیں فوکس اپنا اس سے نہیں ہٹانا چاہیے, لیکن آف کورس یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ٹرسٹ کا فقدان ہے اس کے حوالے سے جو کوششیں ہیں وہ جاری رہیں گی. جو اس قسم کے حملے ہیں ان کو کنڈیم کیا جانا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے پروسیس ڈیریل ہونے کا خطرہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب, کل صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ابراہم اکارڈ میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے, جس میں انہوں نے پاکستان کا نام لیا, سعودی عرب کا نام لیا, قطر کا نام لیا. اور اب اس اچانک ڈیل کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, جب امریکی صدر کی جانب سے بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ڈیل کا حصہ ہونا چاہیے ان تمام ممالک کو؟ جی, یہ بالکل وہی بات ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہاں پہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. آف کورس جب ہم بات کرتے ہیں خطے میں امن کی, دیر پا امن کی, تو کچھ کنسرنز ایسی ہیں جو ایران کو ہیں, کچھ کنسرنز ایسی ہیں جو خلیجی ممالک کو ہیں, کچھ کنسرنز ایسی ہیں جو کسی حد تک اسرائیل کو بھی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم اکارڈ جو ہے اس سے پہلے یہاں پہ ایک اوسلو اکارڈ بھی ہوا تھا 90s میں. یاسر عرفات اس وقت تھے, اور اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ یہاں پہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا, یعنی فلسطینیوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست ہوگی, اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا. یعنی اس حوالے سے پہلے تو موقف یہ تھا کہ اسرائیل کی ایگزسٹنس سے ہی لوگ سمجھتے تھے کہ وہ غلط ہے. ابھی بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو یہاں نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی جاتی ہے اوسلو اکارڈ کی روشنی میں, اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ 2 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہوں گی, اور جو پیلسٹینین اسٹیٹ ہے وہ جیروسلم جو ہے, جسے ہم اوبیسلی وہاں پہ ان کا وہ فرسٹ وہ کیپٹل وہیں پہ ہوگا اس کا پیلسٹینین اسٹیٹ کا, اور اس کے ساتھ اگر اسرائیل کی اسٹیٹ ہوتی ہے تو وہ بھی, اس کو ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کہتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد یہ مسئلہ کیونکہ عمل درآمد نہیں ہو سکا, تو کچھ لوگوں نے خطے میں جو موجود ہیں انہوں نے یہ ایک نئی جو ہے سوچ اس نے جنم لیا, ابراہیم اکارڈز. اب ابراہیم اکارڈز آپ کو میں بتاتا چلوں, حضرت ابراہیم جو ہم سب کے آج ہم حج کے دن پہ بات کر رہے ہیں, تو انہی کے مناسک ہوتے ہیں حضرت ابراہیم کی یاد میں جو اللہ تعالیٰ نے ساری یہ ہماری مناسک کی ہیں. تو یہ کچھ لوگوں نے یہ سوچ اٹھائی کہ جو ایک ایسے نبی ہیں جو تینوں مذاہب کے فالو کرنے والے ہیں, یعنی حضرت ابراہیم کے فالو کرنے والے مسلمان بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, اور کرسچنز بھی ہیں. تو یہ تینوں نے ایک طرح سے حضرت ابراہیم کو ایک کامن فیکٹر سمجھ کر انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایسا کچھ حل اس کا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ یہ مسئلہ امن کی طرف جا سکے. آف کورس اس میں تحفظات بھی ہیں, بہت سے لوگ اس سے ایگری نہیں کرتے, لیکن میں آپ کو ایک کانسیپٹ بتا رہا ہوں کہ کانسیپٹ یہی تھا کہ اس خطے میں امن قائم کیا جائے. اس کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے, ایک طریقہ اوسلو اکارڈ میں لکھا تھا, ایک طریقہ جو ہے وہ ابراہیم اکارڈ میں لکھا ہے. اس کے اوپر آپ منفی تاثر بھی دے سکتے ہیں, مثبت تاثر بھی دے سکتے ہیں. یہ اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں گے تو ہمیں اس پہ بڑی تفصیل میں بات کرنی پڑے گی. مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کتنا وقت اس وقت ہے, ورنہ یہ ابراہیم اکارڈ کا جو سبجیکٹ ہے یہ کافی اس کے اوپر کافی تفصیل سے بات کی جائے, ورنہ اس پہ جسٹس نہیں ہو سکتا. جی اچھا جاوید صاحب, یہاں پر ایک اور چیز ہم ایڈ کرتے چلیں, اگر کہ جس طرح سے صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ میری بات سنے گا, نیتن یاہو میری بات سنے گا, میں جو کہوں گا وہی کرے گا. آپ کے خیال میں آگے آنے والے دنوں میں جب سیز فائر ہو جاتا ہے, جنگ بند ہو جاتی ہے, تو کیا واقعتاً جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے کوئی نیا حملہ نہیں کیا جائے گا, اور جو امریکہ کہے گا اسرائیل وہ کرے گا؟ دیکھیے یہ تو پریڈکٹ کرنا تو ممکن نہیں ہے. نیتن یاہو کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ان کی جو ایکشنز ہیں وہ تو کافی ان پہ سوالیہ نشان اٹھائے جا سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جس انداز میں غزہ میں اور مختلف علاقوں میں ایک بربریت کی داستان رقم کی ہے, وہ تو ٹرسٹ ان کے اوپر کرنا یا ان کی بات کے اوپر یقین کرنا, بہت سارے لوگوں کو اس سے تحفظات ہوں گے. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی بات مانیں گے
تو ہو سکتا ہے انہوں نے ان کو ایشورنس دی ہو, میں تو اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن یہی ممکن ہے کہ آپ جو ایک پیس ڈیل کرتے ہیں اس کے اندر موجود جو بھی مندرجات ہوں گے, جو بھی اس کے پوائنٹس ہوں گے, اس کے اوپر اگر تمام فریقین اگری ہو جاتے ہیں اور نیتن یاہو بھی اس کو اگری کر لیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں مزید حملے نہیں کروں گا, تو ہمیں پھر اس ایگریمنٹ کی طرف بڑھنے کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اگر ہمیں لگتا ہے کہ خطے میں امن ہو سکتا ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ذمہ دار شخص ہیں. آف کورس ملک دنیا کی ایک سب سے بڑی ملک, سب سے مضبوط ملک امریکہ, ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے یہ کجا کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں یا کوئی بھی ہوں, جو بھی پریزیڈنٹ آف دی یو ایس ہوگا اس کے آفس کی ایک ڈیکورم تو ہے نا. اگر وہ آپ کو یہ ایشور کرتے ہیں کہ ہم یہ پیس ایگریمنٹ کرتے ہیں اور اس میں تمام معاملات جو ہیں وہ طے پا جائیں گے, تو مجھے اس چیز کا ایز اے ڈپلومیٹ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایک پریزیڈنٹ آفس اگر یہ کہتا ہے تو اس کی بات کے اوپر ہمیں یقین کرنا چاہیے. لیکن کیا وہ ان کو منوا سکیں گے یا نہیں منوا سکیں گے, یہ تو اوبیسلی اس وقت پتہ چلے گا جب اس ایگریمنٹ کی جو خط و خال ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی اور اس میں جو ایشورنسز دی جا رہی ہیں ان کے اوپر تمام فریقین ایگری کریں گے. تو ہمیں آف کورس کہیں نہ کہیں تو آگے بڑھنا ہے. ہم ہمیشہ پاسٹ میں تو نہیں رہ سکتے کہ ہم ماضی کی جو تلخ تجربے ہیں وہ یقیناً بہت تلخ ہیں. آپ نے پہلے ذکر بھی کیا کہ اعتماد کا فقدان بھی ہے, تو لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اس ماضی میں ہاسٹیج رہیں یا ہم آگے کی طرف بڑھیں. اگر آگے کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور کچھ ہمیں گارنٹیز مل سکتی ہیں, ایشورنسز مل سکتی ہیں پریزیڈنٹ آف دی یو ایس کی طرف سے, چائنا کی طرف سے, کچھ اور اہم لوگوں کی طرف سے, اور آبجیکٹو یہی ہے کہ خطے میں امن قائم ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر یقین کرنا دانش مندانہ ہوگا, کیونکہ آف کورس الٹیمیٹ گول تو سب کا یہی ہے کہ خطے میں امن ہو. اچھا جاوید صاحب, اب ذرا آج ہونے والے پاک چین مشترکہ اعلامیے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, جس میں ایک نئی بین الاقوامی برادری کے قیام کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے. اس کا مطلب کیا سمجھا جائے کہ پاکستان اور چین ایک نئے عالمی فورم کی بات کر رہے ہیں جو بدلتے حالات سے مکمل ہم آہنگ ہوگا؟ دیکھیے, پاکستان اور چائنا کی جو ریلیشن شپ ہے, ہماری جو بائیلیٹرل اور ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے, یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فورن پالیسی کا ایک کارنر سٹون ہے. یعنی پاکستان اور چائنا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری باقی ممالک سے دوستی اچھی نہیں ہے, ہماری تو تمام ممالک سے دوستی اچھی ہے, لیکن چائنا اور پاکستان کی جو دوستی ہے میں سمجھتا ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمالیہ سے بھی بلند ہے, وہ سمندروں سے بھی گہری ہے اور وہ سٹیل سے بھی مضبوط ہے. یہ یقیناً کوئی کلیشے نہیں ہے, یہ حقیقت پر مبنی ہے اور یہ عکاسی کرتا ہے ان مضبوط رشتوں کی پاکستان اور چائنا کے درمیان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پرائم منسٹر کا جو وزٹ تھا, آپ نے دیکھا کہ یہ 75 سالہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشنز کی سیلیبریشنز بھی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان سٹرونگ فاؤنڈیشنز کا اعتراف بھی تھا جو دونوں ممالک کے درمیان ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان اسٹریٹجک تعلقات بہت سٹرونگ ہیں, اکنامک تعلقات بہت سٹرونگ ہیں, ملٹری کوآپریشن ہماری بہت سٹرونگ ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا جب ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم نے, چائنا نے اور پاکستان نے مل کے کس طرح سے منہ توڑ جواب دیا. ہمارا JF تھنڈر جہاز جو ہے جس نے رافیلز کو زمیں بوس کیا, وہ پاکستان اور چائنا کی کوآپریشن کا ایک بہت بڑا مظہر بھی ہے, اور ہم ہر پاکستانی کو اس پہ فخر بھی ہے. تو ایک تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان اور چائنا کی ریلیشن شپ ہر شعبے میں جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ سی پیک جو ہے وہ پہلے ہمارے درمیان ہوا, اس کے نتیجے میں بہت ساری انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ گوادر پورٹ بھی جو ہے وہ بھی کافی حد تک آپریشنل ہے. اور اب اس وزٹ کے بعد پرائم منسٹر کا جو ہوا ہے چائنا کا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک 2 کی بات کی جا رہی ہے, اور سی پیک 2 جو ہے وہ دراصل ٹیکنالوجی کے اوپر فوکس کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ مستقبل میں ٹیکنالوجی کے ساتھ ڈپینڈنٹ ہے. ہماری جو پروگرس ہے, پراسپیرٹی ہے, ڈیولپمنٹ ہے, وہ ٹیکنالوجی سے پر منحصر ہے. میں بات کر رہا ہوں AI کی, کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی, مشین لرننگ کی, آٹومیشن کی, روبوٹکس کی, جو الیکٹرک وہیکلز ہیں, جو کلین انرجی ہے. یہ ایسے شعبے ہیں جو پہلے نہیں تھے اور اب مستقبل میں جو ہے بہت اہمیت اختیار کر رہے ہیں. اور پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ہے یہ روابط مزید گہرے ہو رہے ہیں اس حوالے سے, جسے ہم کہتے ہیں سی پیک 2. اور پاکستان جاوید صاحب, مشترکہ اعلامیے میں پاک چین سیکیورٹی پارٹنرشپ کا بھی ذکر کیا گیا ہے, تو اس پارٹنرشپ کو آپ آنے والے دنوں میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کوئکلی اس کا آنسر. پاکستان اور چائنا کی جو سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے وہ آلریڈی ماشاءاللہ بہت سٹرونگ ہے, جس کا میں نے آپ کو ابھی ذکر بھی کیا. جب ہمارے پہ حملہ مسلط کیا گیا ہمارے پڑوس سے, تو ہم نے جو ہے جو ان کو جواب دیا, اس کے اندر پاکستان چائنا کی جو سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے وہ بالکل نظر آ رہی ہے. چاہے وہ ہمارے ملٹری کوآپریشن میں ہو, اسٹریٹجک کوآپریشن, ہم نے دیکھا کہ ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر ہماری کوآپریشن چل رہی ہے, اسٹریٹجک معاملات میں ہم آپس میں کوآپریٹ کرتے ہیں, گلوبل ورلڈ ویو جو ہے وہ ہمارا بالکل صحیح ہے. اور اس کے ساتھ
ساتھ ساتھ جو سیکورٹی کوآپریشن ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کی کافی حد تک جو ہماری ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں اور سیکورٹی کیپیبلٹیز ہیں اس میں چائنا کے ساتھ ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں اور وہ کوآپریشن مزید گرو کر رہی ہے. اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا ایک یکساں موقف رکھتے ہیں گلوبل ورلڈ ویو کے حوالے سے بھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں جتنے بھی ہمارے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارا امن ہونا چاہیے, لیکن آف کورس یہ ان ممالک پر بھی منحصر ہے. فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان کے ساتھ ایک پیسفل ریلیشن شپ ہو, لیکن وہاں موجود جو حکومت ہے وہ انفارچونیٹلی ایک ریٹرک پر یقین رکھتی ہے. ہم امید کرتے ہیں وہاں پہ بھی کچھ سینر جو وائسز ہیں وہ سامنے آئیں گی. تو جب اب سیکورٹی کوآپریشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مین جو کینوس ہے وہ ایک پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہے, اور اس کے حوالے سے پاکستان کوآپریٹ کرتا ہے نہ صرف چائنا کے ساتھ بلکہ میں سمجھتا ہوں خطے کے تمام ممالک کے ساتھ. اور پاکستان کی جو سیکورٹی آؤٹ لک ہے اس کے ساتھ پاک چائنا جو ریلیشن شپ ہے وہ کنٹینیو کر رہی ہے, ہماری گروتھ آ رہی ہے ہماری اسٹیبلٹی کے اندر, اور ہم اپنے جو ریلیشن شپس ہے اس کو مزید ڈیپن کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے جاوید صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور جس طرح معاملات چل رہے ہیں اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا معاملات آگے بڑھتے ہیں اور کس طرح سے معاملات حل ہوتے ہیں. پاکستان جہاں پر ایک طرف جو ہے بہت شاندار کر رہا ہے سفارتی محاذ کے اوپر, اور دوسری جانب خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے, اور گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2026 میں پاکستان دہشت گردی سے متاثر ہونے والے 54 ممالک کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے. اور اس دہشت گردی کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو ہے وہ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد موجود ہیں, اور بھارت اس تمام دہشت گردی کے پیچھے ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب. حارث صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے, کیا بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی مسلسل بڑھنے کی عام ترین وجہ بھارت کی جانب سے افغانستان کو بطور پراکسی استعمال کیا جانا ہی ہے, یا اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات بھی ہیں, کچھ اور محرکات بھی ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی مارکا کے بعد سے زیادہ انہوں نے شروع کر دیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو اس کو مار پڑی ہے بار کے حق میں, اس کے بعد اس شخص کو بھولے نہیں ہیں, اور اس کی وجہ انہوں نے پراکسیز کو یوز کرنا شروع کر دیا. پھر ہندوستان, پھر فارغ, پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ افغان طالب رجیم اسرائیل ساتھ مل گیا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب یہ پریزیڈنٹ نریندر مودی اسرائیل گیا, وہاں سے بیٹھا ہوا تھا جب انہوں نے ہماری فوجوں پہ اٹیک شروع کر دیے. پھر پاکستان نے بڑا سخت غزو الحق آپریشن شروع کیا, جس میں ہم نے ان کی تقریباً 60-70 پوسٹیں تباہ کی, ان کے 200 ٹینک تباہ کر دیے, 1500 قریباً دہشت گردوں کو مارا. ان کا ہم نے بگرام ایئر بیس پر نے بہت زیادہ ان کا نقصان کیا, 40-50 ہزار رائفلیں امریکن صاحب کی تباہ کر دی, 100 ڈرون تباہ کر دیے, ان کی بختبل گاڑیاں, ان کے نائٹ ٹیم گوگل, یہ ہم نے بڑا نقصان کیا. ان کی کمر ان کی اب ٹوٹ چکی ہے. اب یہ ہماری سیکورٹی فورسز کو اوائڈ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سب سافٹ ٹارگیٹ پہ جاتے ہیں, جہاں پر سیکورٹی فورسز نہ ہوں, یہ جا کے شہروں میں دھماکے کرتے ہیں, خواتین کے اوپر شیل فائرنگ کرتے ہیں, یا یہ عوامی اجتماع پہ کر دیتے ہیں, یہ شادیوں میں جو فنکشن ہوتے ہیں وہاں اٹیک کرتے ہیں, اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں. اور ابھی یہ دھماکہ ہوا آپ کو سامنے, جس پاکستان کے پتہ چلا کہ پاکستان نے تقریباً کامیاب سفارتکاری کر کے اور سازش کا کردار ادا کرے, امریکہ کو ایران کے آپس میں کافی پوائنٹ کو کنورج کر دیا, ایگریڈ ٹو سیٹل دا ایشو. اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ کراچی کوئٹہ میں چمن پھاٹے کے بعد دھماکہ کر دیا. اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ اسپائلرز ہیں انڈیا اور اسرائیل, یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے بھی پاکستان میں سافٹ امیج ہم نے بھیجا تھا پہلے جب امریکن وائس پریزیڈنٹ آئے, ایران کی ٹیم آئے, دنیا کے جرنلسٹ آئے, بڑا اچھا سافٹ امیج پاکستان کا گیا. آپ دھماکے کر رہے ہیں کہ یہ اوور ٹینجنٹ ہے, وہ تو لوگ ڈریں گے پاکستان آتے ہوئے, کہ ایسی بات نہیں, پاکستان تمام کنٹرول کیا ہوا, کوئی ایشو ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ بات یہ ہے کہ اب ہمیں انشاءاللہ جو ہی یہ اکارڈ سائن ہوتا ہے اسلام آباد میں, اسلامک ڈکلیریشن ایران کا اور امریکہ کا, اس کے بعد وی ہیو ٹو ٹاک ٹو امریکنس. ہمیں بہت کلیئر سے اچھے طریقے سے, ہمارا سیچر ہائی ہے, ہم نے بہت کچھ دنیا کے لیے کیا ہے, دنیا کو ایک تھرڈ وار سے بچا لیا ہے, اکنامک کرائسس سے, انرجی کرائسس سے, فوڈ کرائسس سے, سب ہم نے بچا لیا ہے. آئی تھنک ہماری بات بھی سنی جانی چاہیے کہ اگر ہم کو امریکن کو کہیں گے کہ انڈیا کو کنٹرول کریں تو گلوبل ٹیررسٹ ملک ہے, اور وہ جس طریقے سے پاکستان میں ٹیررزم کر رہے ہیں, ہندوستان میں خود کہتا ہے ہم کروا رہے ہیں انسرجنسی آپریشن. پھر گلبشن یادیو کی مثال موجود ہے,
فتن ہندوستان فتن خارج کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ ساری باتیں آپ دیکھ لیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ انڈیا اس میں 100% شامل ہے، اور اس کو اب بھی منہ کھانی پڑی جو ہم نے اس کو برا حال کر کے رکھ دیا ان کے یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا. دا ایشو از امریکن کو یہ کہنے آپ ان کو فنڈنگ بھی دے رہے ہیں، یہ افغان طالبان رجیم کو، ان کو ڈیولپمنٹ کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے، حکومت چلانے کے لیے، وہ پیسہ سارا ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو جاتا ہے. اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ہمیں یہ چاہیے کہ اس وقت ایک 4 ہفتے کے لیے فل تھروٹل میں غزب الحق کو اور زیادہ افینسو لے کے جائیں، تاکہ ان کو اور ان کے ایریے میں جا کے ان کو ماریں، ان کی اور تباہی کریں، ان کے لیڈرز کو ماریں، ان کے جتنے وہاں پر اور اینیمل ڈمپ ہے وہ تباہ کریں، تاکہ اس لیے کریں کہ ان کو اپنی پڑ جائے گی، اپنے سنبھالتے پھریں، اور یہ ہم اپنی کامیاب اپنی یہاں پر کونسل بھی کر لیں، ان کو تباہ اور کریں. اور جب امریکن پیسہ دینا بند کریں گا تو یہ خود بخود اپنی موت پانے شروع ہو جائیں گے. اچھا بریگیڈ صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جب آپریشن غضب للحق شروع ہوا تھا تو دہشت گردی کی لہر میں کمی آئی تھی، رکی تو نہیں تھی لیکن بہت حد تک کمی آ گئی تھی، لیکن اب دوبارہ سے اس میں شدت آ رہی ہے. تو کیا یہ واحد آپشن ہے کہ آپریشن غضب للحق کو سٹارٹ کیا جائے یا اس کو جاری رہنا چاہیے اس دہشت گردی کی لہر کا قلع قمع کرنے کے لیے؟ دیکھیں آپشن تو اور بھی ہیں، جا کے ان سے مذاکرات میڈیٹرز کریں، لیکن دیکھیں وی وانٹ، ابھی ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے. ہم نے ان سے بہت کوشش کر لی. آپ کو یاد ہوگا پہلے قطر نے ٹرائی کیا، پھر ترکیہ میں کوشش کی گئی، انہوں نے خود جا کے منتیں کی، سفید جھنڈے لہرا دیے، ہم نے موقع دیا. لیکن اب ہم ان سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے جب تک یہ خود ہمیں ویریفائبل کنفرمیشن دے کہ یس انہوں نے جو ہے وہ کراس بارڈر ٹیررزم کو بڑی سختی سے عمل کیا ہے، روکنا شروع کر دیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کر رہے ہیں. سیکنڈ ویکینڈ چائنا سے ہم بات کر سکتے ہیں، ایران سے بات کرتے ہیں، ہم اپنے نیبرنگ کنٹری سے بات کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو پش کریں. سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، ان کو ادھر بھی انہوں نے ٹیررزم شروع کیا ہوا ہے. اور سیکنڈ ان کو یہ زبان سمجھتے ہیں سختی. جب ہم اور ایئر اسٹرائک کریں گے، ان کے جہاں لیڈر چھپے ہیں انہوں نے ایکچولی ہیومن شیلڈ کے طور پہ اب شہروں میں جا کے چھپتے ہیں. یہ پرابلم ہمارے لیے ہوئی ہے. ادروائز وی کوڈ ہیو پلیڈ ہیلپ ود دیم. ابھی بھی ہم کریں گے. ہم نے ان کے جتنے سہولت کار ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، بیٹرز ہیں، بہت لوگوں کو پکڑا. سائملٹینیسلی ہم آپریشن انٹیلیجنس بیس ان کے خلاف بھی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف کنیکٹک آپریشن بھی کر رہے ہیں. اب یہ ہماری سیکورٹی فورس کو اوائڈ کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کا مورال بہت ڈاؤن ہو چکا ہے. اور اندر سے آپ نے دیکھا کہ افغان عوام بھی اب کھڑے ہو رہے ہیں، وہاں اسپلنٹر گروپس ہیں وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں ان کے خلاف. ناردرن سائڈ کے ریزسٹنٹ موومنٹ آ رہی ہے. یہ سارے مل کے اگر کھڑے ہوں گے تو میرے خیال میں افغان طالبان رجیم خود بھاگیں گے اور وہاں پر افغان عوام اپنی مرضی کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ لے کر آئیں گے جو فرینڈلی ہوگی، سب سے تعلقات بنائیں گے، دنیا میں سفارتی تعلقات بنائیں گے. پھر یہ خود بخود ہماری کنیکٹیوٹی بھی ہو جائے گی، سی پیک بھی بن جائے گا. کاش کرتے چائنا بھی 9 دنوں میں سامان لے گا اور پوری افریقہ کی مڈل ایسٹ کی منڈیز ہم نے اویلیبل ہو. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ہمیں اپنی انٹرنل سیکیورٹی پالیسی اور پلان میں کس طرح سے تبدیلی لانی چاہیے کہ اس دہشت گردی کی لہر کو ہم ختم کر سکیں، اسموتھلی ان معاملات کو ٹیکل کر سکیں اور یہ معاملات اسموتھلی حل ہو جائیں؟ دیکھیں اس میں 14 نکات کا پوائنٹ آپ کے سامنے جو نئے بنے ہیں ان پہ کیوں عمل نہیں ہو رہا. نیکٹا کو آپ کیوں فعال نہیں کر رہے ہیں؟ ملک میں 32,000 مدرسے ہیں، 16,000 رجسٹرڈ ہیں، 16 رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں. کہاں سے فنڈنگ آتی ہے؟ کس ایجنڈے پہ وہ کام کرتے ہیں؟ کون اس کو چلا رہا ہے؟ وی ہیو نو آئیڈیا. پھر انلیگل اسپیکٹرم میں فیلڈ مارشل سے آصم نے بڑی دفعہ کہا کہ ہم ملک سے دہشت گردی ختم کر سکتے ہیں، قربانی بھی دیں گے، شہادتیں بھی دیں گے. لیکن انلیگل اسپیکٹرم میں ہنڈی کا پیسہ آتا ہے، اسمگلنگ کا پیسہ آتا ہے، نارکوٹکس کا پیسہ آتا ہے، سگریٹس کی اسمگلنگ، گاڑیوں کی اسمگلنگ. یہ کے پی کی گورنمنٹ کو چاہیے فل کوآپریٹ کریں. ان کے گورنمنٹ آفیسر ہیں وہ ساتھ ہیں، پالیٹیشین ہیں وہ ساتھ ملے ہیں. دیز آر دا ایشوز. اس کے لیے کے پی کی گورنمنٹ کو پورا ساتھ دینا چاہیے. لیکن وہاں پر سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ہمارے یہ بہن بھائی جو ہیں پشتون بہن بھائی، ان کا نقصان ہوتا ہے. تو کے پی کی گورنمنٹ ہے تو جب ہے کہ آپ ان سے اگر کمپرومائز کر لیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹی وی خبر سے جی عامر مسعود ایم پی اے کو روکا تھا کسی، وہ ایک راکٹی نے جو یہ خارج ہے، تو فوراً اس کو افغانستان میں رنگ آ گیا بادشاہ کا، وہ بھی خارج تھا.
کہ جی اس کو چھوڑ دو, اسے عزت کرو, یہ کرو وہ کرو, نیکسٹ تھنگ ہے. تو پی ٹی گورنمنٹ کو ہے جو ریئلائز کیا آپ اپنے کانفرنس یہ ڈرنا چھوڑ دیں, آپ پورے سیکورٹی فورس کے ساتھ کھڑے ہیں, حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آپ دیکھیں یہ کیسے ختم ہوتے ہیں. اٹ ہیز ٹو بی سائملٹینیسلی all direction operation. Only then we can resolve it. اچھا بغیر صاحب, مقامی سطح پر جس طرح سے بھی آپ بھی بات کر رہے تھے کے پی کے حوالے سے بھی, اور بلوچستان میں بھی مقامی طور پر ایک سپورٹ ملتی ہے اور ایک سافٹ کارنر بھی ہے کچھ لوگوں کا بی ایل اے کے حوالے سے بھی اور دہشت گرد دوسری تنظیمیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی. ان کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ایک تو انٹرنلی معاملہ بہتر ہو, مقامی سطح پر جو ہے وہ اس کی اویئرنیس ہو کہ دہشت گردوں کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ معاملات کو حل کیا جائے؟ دیکھیں اس کو کرنے کا بڑی پروونشل گورنمنٹ اپنے کیوں ہوتی ہیں. آپ کی بھی گورنمنٹ ہے, بلوچستان گورنمنٹ بہت کوآپریٹ کر رہی ہے. وہاں پر انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ کو 1-1 ارب روپیہ دیا, جس میں ایم این اے, ایم پی اے, لوکل لوگ وہاں کے مل کے اپنی ڈیولپمنٹ کریں, سوشل ورک کریں, تاکہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوں. کے پی کے کو بھی ویسے دے رہے ہیں, لیکن بات یہ ابھی اگلے سال 3 ارب روپیہ دیں گے ہر ڈسٹرکٹ کو. لائف کے پی کی گورنمنٹ کو بھی ایسے چاہیے. لیکن کے پی کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے عوام کو, اپنے آفیشلس کو, اپنے ایم پی اے کو, اپنے ایریا کے بنوائیں, ان کو وہاں پر بھیجیں, ان کو سمجھائیں, ان کو بریفنگ کریں. سوسائٹی کا کام بھی تو ہے نا کہ حکومت کی مدد کرے, سوسائٹی مل کے کھڑی ہو. پاٹا کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ایریا میں ان کو بھی بتائیں کہاں سے لوگ آتے ہیں, کیا ان کی نیت کیا ہے, کون سپورٹ کر رہا ہے. ایوری تھنگ از نون. جب وہ مل کے کام کریں گے تو بڑا آسان ہوگا. آپ اپنی سیکورٹی کو بتائیں کہ چون ادھر ٹیررسٹ وہ یہ پلان کر رہا ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ لوکل کے بعد سب اسلحے سے لیس ہیں. اسٹینڈ اپ, دے شوڈ اسٹینڈ ان فیور آف آرم فورسز, اور کافی حد تک وہ ساتھ ملے بھی ہوئی. یہ سیکورٹی فورس کے جو کچھ رہ گئے ہیں وہ بھی ساتھ ملیں اور مل کے ان کا مقابلہ کریں. آپ دیکھیں بڑے جلدی تیزی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. امید کرتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے حل ہوں اور پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو اور ہم امن کی جانب جو ہے وہ دوبارہ بڑھیں. ناظرین, اب اس پروگرام کے آخری حصے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں, آج چاند رات ہے اور عید الاضحیٰ کل ہونے والی ہے. منڈیوں میں اس وقت کیا صورتحال ہے, کیا رش ہے, خریداروں کے کیا بیانات ہیں منڈی والوں کے حوالے سے کہ منڈی والے جو ہے وہ آیا زیادہ پیسوں میں جانور بیچ رہے ہیں, کم پیسوں میں جانور بیچ رہے ہیں. یہ جاننے کے لیے وقار احمد قریشی سے ہم نے رابطہ کیا ہے, ہمارے لاہور کے نمائندے ہیں. وقار, اس وقت منڈی میں کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس وقت لاہور کی مویشی منڈی میں موجود ہیں. جزوی طور پر اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ لاہور کی سگیاں جو منڈی ہے گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لیکن دیکھا جائے اس کے مقابلے میں یہاں اتنے خریدار موجود نہیں ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ 1 ماہ سے لاہور کے مختلف مقامات کے اوپر مویشی منڈیاں سجا دی گئی تھی. تب لاہور یہ گھروں سے باہر نکل کر خاص طور پر ویوپاری اس بار یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ملکی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لاہور شہر میں اتنی مندی جو ہے منڈی وہ اتنے کم ریٹ پر جا رہی ہو. خریدار ایسے لگ رہا ہے کہ شاید ان کے دل و دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے. باہر نکلتے ہیں, ریٹ پسند نہیں آتا. اشیاء خور و نوش کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمت کا اضافہ تھا اس کا براہ راست امپیکٹ آیا, اس کا براہ راست اثر آیا ان کی ٹرانسپورٹیشن پہ. جانوروں کو لانے لے جانے میں جو پہلے پچھلے سال 50,000 خرچہ آتا تھا وہ اس بار 2 لاکھ کے قریب بہت بھاری رقم دے کر یہاں پہ جانوروں کو منتقل کیا گیا. ان کے کھانے پینے کا جتنے خرچے تھے وہ ڈبل ہو گئے. ویوپاری یہ چاہتے تھے کہ دور دراز سے شہروں سے لے کر لاہور جانوروں کو لایا جائے اور لاہوریوں کے آگے بیچ کر اچھا منافع کمایا جائے. میں نے وہ بچے بھی دیکھے ہیں کہ جو بچے آنکھوں میں آنسو لیے گھروں کو واپس گئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ سال بھر ہم اس دن کا انتظار کرتے ہیں, ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کب قربانی کا جانور گھر آئے گا, ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے, اس کو نہلائیں گے, دھلائیں گے, اس کے ساتھ پکچرز بنائیں گے, اسے کھانا کھلائیں گے, گھمائیں گے, باہر پھرائیں گے, دوستوں کو دکھائیں گے, ویڈیوز اپلوڈ کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر. لیکن وہ بچے بیچارے گھروں میں روتے ہوئے گئے ہیں. وہ خواتین مجھے منڈی میں نظر آئی ہیں جو ایک بہت بڑا سوال سرکار کے سامنے رکھ رہی تھیں کہ پیٹرول کی قیمت میں جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا ہے اس کا براہ راست امپیکٹ آ گیا ہماری قربانی کے اوپر. سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرنی ایک بہت بڑا امتحان بن گیا ہے, خاص طور پر تنخواہ دار طبقے کے لیے. وہ تنخواہ دار طبقہ جنہوں نے کمیٹیاں ڈال رکھی تھیں وہ تو کافی حد تک کامیاب ہو گئے قربانی کا جانور خریدنے میں, لیکن وہ لوگ کا انحصار ہے
तनख्वाह के ऊपर जिन्होंने जैसी सैलरी आएगी आगे निकाल देनी है, खर्चे कर लेने हैं, वो बेचारे बकरा खरीदने के लिए दुम्बा ना वापस लौटे। अच्छा वकार, जैसे कि आपने बताया कि मंडी गिर गई है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें कि आज रात, क्योंकि आज चांद रात है, तो सुबह तक जो है वो ख़रीदारों का रश बढ़ जाएगा और जो लोग, जिस तरह से आपने बताया कि बच्चे रोते गए हैं घर पर, जो है वो दोबारा मंडी आ सकते हैं? एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस वक्त वहाँ पर? कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो करीब के इलाकों से आए हैं, मिसाल के तौर पर जो शेखुपुरा से आए हैं, जो सियालकोट से, फैसलाबाद से आए हैं, वो मस्जिद नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा ये जानवर इतनी कीमत में नहीं बिकता हम करेंगे। ठीक है वकार अहमद कुरैशी, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज चांद रात है और एक्सपेक्टेशन मंडी चूँकि गिर गई है और जो लोग अपना जानवर नहीं खरीद सके ईद की कुर्बानी के लिए, आज रात को जाएंगे और जानवर खरीद सकेंगे और ईद अपनी अच्छे तरीके से मना सकेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। फैक्ट मैटर में कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के पास।